बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। FM पंजाब रंग 99.4 से इस वक्त आप सुन रहे हैं इकरा रज़ाक की आवाज़। प्रोग्राम इस वक्त पेश किया जा रहा है यूनिवर्सिटी टाइम, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, कहूटा, आज़ाद कश्मीर, जेलम, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ आपकी समातों तक पहुँच रही है। आप तमाम सुनने वालों को मैं अपने आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। साइमीन, आपको बताती चलूं कि स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक वक्त हो रहा है 2:04। आपका और हमारा साथ रहेगा ठीक 4 बजे तक। आप अपने पैगामात हम तक भेज सकते हैं, हमें कॉल करके या हमें व्हाट्सएप करके। कॉल के लिए मिलाइए 051-929-1520। और वो लोग जिन्होंने अभी अभी 99.4 ट्यून इन किया है, उनको बताती चलूं कि व्हाट्सएप का तरीका कुछ यूं है कि आप अपने व्हाट्सएप पर टाइप कीजिए अपना नाम, अपनी जगह का नाम, एक मुख्तसर सा पैगाम और भेज दीजिए 0333-929-1523 पर। आप फेसबुक के जरिए भी हमें लाइव सुन सकते हैं, कमेंट करके हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। फेसबुक का हमारा पता है FM पंजाब रंग रावलपिंडी 99.4। वो लोग जो इस वक्त रावलपिंडी में दाखिल हो रहे हैं, उनसे मैं ये कहूँगी जी आयानो सत बिस्मिल्लाह पखैर रागले ते खुश आमदीद। और वो लोग जो दूसरे शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं, उनसे मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में आपकी मंजिल तक पहुँचाए। सामीन, एक मशहूर कहावत है, इफ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, बट इफ यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट अ नेशन। यानी अगर आपने एक मर्द को तालीम दी तो गोया आपने एक फर्द को तालीम दी, लेकिन अगर आपने एक औरत को तालीम दी तो गोया आपने एक कौम, एक माशरे को तालीम दी। इस कहावत से ये बात वाज़िया होती है कि तालीम निस्वा कितनी अहम है। इल्म नूर है और जहालत गुमराही है। हमारे मुआशरे में ख़वातीन को भी तालीम हासिल करने का उतना ही हक है जितना कि एक मर्द को। सामीर, रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी तालिबात को IT के साथ साथ जदीद शोबों में तालीम फराहम कर रही है। हमारे लिए बड़ी ही मान और एजाज की बात है कि आज FM पंजाब रंग के स्टूडियो को एक ऐसी शख्सियत ने रौनक बख्शी है जिनका ताल्लुक शोबा ज़ूलॉजी से है। आप रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में बतौर सरबराह अपने फराइज बड़े अहसन तरीके से सरअंजाम दे रही हैं। डॉक्टर समीना कमर साहिबा, मैं आपको अपने प्रोग्राम में और FM पंजाब रंग के स्टूडियो में खुशामदीद कहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम सामीन, और मैं आप FM पंजाब रंग 99.4 का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि हर साल जो है वो ये हमें मौका देते हैं कि हम आके अपने बच्चों से जो मुस्तकबिल में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उनसे हम बातचीत कर सकें, उन तक अपना पैगाम पहुंचा सकें। हम जो चीज़ पहले साल में जो हम तरक्की कर चुके हैं वो आपके साथ जो है वो शेयर कर सकें। हम क्या नई जिद्दत इख्तियार कर रहे हैं और क्या नई चीज़ें अपने डिपार्टमेंट, अपने यूनिवर्सिटी में करें, उसको आपके साथ जो है वो आपको बता सकें, ताकि आप लोगों के जहन भी खुलें कि ये जो तालीमी इदारा है उसका ये डिपार्टमेंट जो है वो फल फूल रहा है। और जब आप इसका हिस्सा बनेंगे तो यकीनन आपकी भी जो है वो जदीद तरीके से और जदीद जो लाइंस हैं उसके ऊपर आपकी पढ़ाई, आपकी तहकीक जो है वो हो सकेगी। तो पंजाब रंग का बहुत शुक्रिया जो कि हर साल हमें ये मौका देता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, मैं चाहूँगी कि आप सबसे पहले हमारे सुनने वालों को अपनी जाए पैदाइश, इल्मी और तदरीसी सफ़र के बारे में तफसील से आगाह करें। बहुत शुक्रिया इकरा। ऐसा है कि जो है जाए पैदाइश तो लाहौर है, और उसके बाद जब तालीमी सफ़र का आगाज़ हुआ तो मुझे मुल्तान में, पेशावर में जो आर्मी पब्लिक स्कूल थे वहाँ पे अपनी बुनियादी तालीम जो है वो मुकम्मल करने का मौका मिला। फिर लाहौर में अपने कॉलेज जो लेवल था वो मैंने कंप्लीट किया। ख़ास तौर पे जो मेरी मास्टर्स ज़ूलॉजी में था वो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया। इस तरह से मैं ओल्ड रावियन भी हूँ, तो वो एक जो फैंटेसी है ओल्ड रावियन होने की वो आज तक मेरे साथ मौजूद है। फिर मैंने अपनी PhD जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से जो है वो मुकम्मल की, और
یہاں تک ہی محدود نہیں رہا میرا سفر. میں نے اس کے بعد اپنے ہی جو ہے وہ بہت خاص شعبے میں جو کہ شہد کی مکھیاں پالنے کا جو تھا وہ ایک بڑا بہت منفرد کسی بھی خاتون کے لیے بہت منفرد جو تھا وہ شعبہ تھا جس میں نے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی. تو اسی کو میں آگے لے کر چلی اور پھر مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی سے میں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ جو ہے وہ کی, اور یہ میری پوسٹ ڈاکٹریٹ جو تھی وہ HEC فنڈڈ فیلوشپ جو تھی وہ 1 سال کے لیے, مگر میں نے وہاں پر 2 پروجیکٹ مکمل کرتے ہوئے اپنے 2 سال گزارے. اس طرح مجھے جو ہے وہ امریکہ دیکھنے کا, وہاں پہ جو جدید ریسرچ تھی اس کو دیکھنے کا موقع ملا. بہت سارے جو ہے وہ دنیا ایک طرح سے میرے سامنے کھل گئی. وہ لوگ جنہیں میں نے صرف کمپیوٹر پہ دیکھا تھا ان سے میں جو ہے وہ مل پائی, اور پھر ساتھ ساتھ میرا جو ہے وہ ایک باقاعدہ تدریسی عمل جو تھا یونیورسٹی میں وہ شروع ہو چکا تھا, کیونکہ تب تک میں یونیورسٹی جوائن کر چکی تھی. لہٰذا وہ جو میں کچھ سیکھ کر آئی میں آج تک جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے ان کی تحقیق میں, ان کے آگے بڑھنے کی صلاحیتوں میں ہمیشہ ان کو جو ہے یہ تحریک دیتی رہتی ہوں کہ آگے بڑھیں اور کوئی آسمان چھو لیں, کبھی بھی جو ہے وہ اس کو چھوڑ نہ دیں, بلکہ ہمیشہ جو ہے وہ مثبت سوچ رکھیں. اور آپ کے والدین, آپ کے اساتذہ آپ کے لیے ایک قوت ہوتے ہیں, اور اچھے ذہن جو ہیں وہ ترقی کریں, ہمارے معاشرے کا بہترین حصہ بن سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے زولوجی کے مضمون کا انتخاب کرتے ہوئے اسی مضمون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی اور اس میں اپنا کریئر بھی بنایا. اس مضمون کے انتخاب میں دلچسپی کی کوئی خاص وجہ تھی؟ بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کی دلچسپی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. در حقیقت ہم عموماً جب FSc کرتے ہیں تو پری میڈیکل کا شعبہ اختیار کرتے ہیں. پری میڈیکل کے اندر ہمارا ایک فوکس ہوتا ہے کہ ہم نے انسانی جسم کو دیکھنا ہے اور ہم نے کہیں ڈاکٹر بننا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ سبھی لوگ ڈاکٹر جو ہے بن جائیں. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو تھوڑا سا ہٹ کر بھی لیتے ہیں کہ انسان کے ساتھ جو دوسری جڑی ہوئی چیزیں ہیں جن میں جانور وغیرہ ہیں جو مجھے تھوڑے سے زیادہ پسند تھے, تو میں نے جو ہے وہ یہ شعبہ اس لیے چوز کیا کہ جانوروں کے ساتھ جو ہے وہ کچھ لگاؤ, کچھ ان کو نئے نئے جانوروں کو دیکھنا, ان کے بارے میں جو ہے وہ سوچنا. تو یہ جو ہے اس زوالوجی نے کسی حد تک میری اس جو ہے وہ علمی تشنگی کو جو ہے وہ پورا کیا. لہٰذا جو ہے وہ ایک قدرتی طور پہ آپ کا ایک جو ہے وہ دلچسپی جو ہے وہ پیدا ہو گئی کہ آپ اس شعبے کے اندر ایکسل کریں. اور دیکھیں میں نے اس کے بعد جو میری خاص محبت شروع ہوئی وہ تھی شہد کی مکھی کے ساتھ. لوگ اس سے ڈرتے ہیں شہد کی مکھی سے, اور میں اس کے ساتھ کھیلتی ہوں. لوگ اس کے جیسے ہی سوچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اوہ وہ تو ڈنگ مرے گی, اور وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. لیکن مجھے پچھلے 25-26 سالوں سے میں اس شہد کی مکھی کے ساتھ کھیلنا جانتی ہوں, اس کا جو ہے وہ اس کو پالنا جانتی ہوں. اور یہ جو چیز ہے میں اپنے تقریباً 72 کے قریب جو ہے وہ MPhil اسٹوڈنٹ اسی جو ہے وہ لائن پر جو ہے وہ ان کے تحقیقی مقالہ جات جو ہے وہ کمپلیٹ کروا چکی ہوں. 2 PhD اسٹوڈنٹس ہیں جن کے تحقیقی مقالہ جات اسی جو ہے وہ تحقیق کے اوپر, شہد کی مکھی کی تحقیق کے اوپر مکمل کرا چکی ہوں. تو یہ ایک دلچسپی ہے آپ کی جسے میں آج تک جو ہے وہ اپنا دامن نہیں بچا سکی کہ میں اس کو چھوڑ دوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ, بحیثیت سربراہ شعبہ زوالوجی ہمارے سننے والوں کو اپنے شعبہ کے ویژن کے بارے میں آگاہ کیجیے گا, اور یہ بھی بتائیے گا کہ مستقبل میں آپ کون سے بڑے اہداف حاصل کرنا چاہتی ہیں. جہاں تک راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں شعبہ زوالوجی کی بات کی جائے تو ہمارے پاس تقریباً 8
اساتذہ ایسے ہیں جو کہ پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو فیکلٹی ہے جو کہ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہے, چاہے وہ اسٹوڈنٹس بی ایس لیول کا ہو, چاہے ایم فل کا ہو, چاہے پی ایچ ڈی کا ہو, تو وہ اپنے شعبے کے ماہر ترین اساتذہ ہیں. ان میں سے جو ہے وہ چند اساتذہ ایسے ہیں جنہوں نے کہیں نیوزی لینڈ میں جو ہے وہ اپنی کچھ پی ایچ ڈی کا حصہ مکمل کیا ہے, کسی نے چائنا میں مکمل کیا ہے, اور جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ہماری خاتون ساتھی ایسی ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری ہی چائنا سے حاصل کی ہے. جیسے میں نے جو ہے وہ مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی سے اپنا جو ہے وہ پوسٹ ڈاکٹریٹ مکمل کیا ہے. لہٰذا جو ہے وہ جو اساتذہ ہیں وہ بھرپور اپنے جو سبجیکٹ ہے اس پہ مہارت رکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے ابھی تک بی ایس پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے, اور یہ ایچ ای سی کا جو اپرووڈ کیریکولم ہوتا ہے, ایچ ای سی کی جو اپرووڈ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں اس کے مطابق چلتا ہے. ایم فل کا پروگرام جو ہے وہ ہم نے 2023 فال میں جو تھا وہ شروع کیا تھا, اور اس وقت ہمارا پہلا بیچ ایم فل کا نہایت کامیابی کے ساتھ اپنا تھیسز سبمٹ کرا کے جا چکا ہے. اور اب جو ہے وہ جو ہمارا اس وقت جو ہم نے ایک ہدف رکھا تھا 2023 میں جب میں اس یونیورسٹی میں آئی, تو یہ تھا کہ 1 یا 2 سالوں کے اندر ہم اپنی شعبے کے اندر جو ہے وہ پی ایچ ڈی شروع کروائیں گے, اور اس کے لیے ہمیں بہت سارے جو تھے وہ اس کے ضروریات کو, ان کے رولز اینڈ ریگولیشن کو جو کہ ایچ ای سی کے لیے ضروری تھے کہ وہ ہمارے پروگرام کو این او سی دیتے اور ہم اس کو جاری کر سکتے. لہٰذا ہم نے اس تمام کرائٹیریا کو ایچ ای سی کو میٹ کرتے ہوئے ہمیں این او سی تقریباً جون میں جو ہے وہ مل چکا تھا, اور اب ہمارے پاس جو ہے وہ پی ایچ ڈی زولوجی کے داخلے جو ہیں وہ اوپن ہیں. اور یہ میں اپنے سننے والوں کو کہوں گی, جو بچیاں جو ہیں جہاں سن رہی ہیں, والدین جہاں سن رہے ہیں بچیوں کے خاص طور پہ, کہ آج کل راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں شعبہ زولوجی میں 3 ستمبر تک بی ایس سی زولوجی جو کہ 4 سالہ کورس ہے, بی ایس لیٹرل انٹری جو کہ 2 سالہ کورس ہے, اس کے علاوہ ایم فل جو کہ 2 سالہ جو ہے وہ کورس ہے, اور پی ایچ ڈی جو کہ ہمارے پاس 3 سال کا جو کورس ہے, ان تمام کے داخلے جو ہیں وہ 3 ستمبر تک کھلے ہیں. آئیں اس یونیورسٹی میں داخلہ لیں, اور بچیوں کے لیے بہت پر امن ماحول ہے. بچیوں کو یہاں بہت سی سہولیات جو ہیں وہ ملیں گی ان کے لیے. یہاں پہ یونیورسٹی کی لائف میں بہت کچھ ہے دیکھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو کہ میرے آنے کے بعد بہت واضح تبدیلی آئی شعبے کے اندر, وہ یہ تھا کہ ہم نے سب سے پہلے اس یونیورسٹی میں بہت خوبصورت, اس کو ہم کہتے ہیں جدید ترین لیب, جسے اسٹیٹ آف دی آرٹ لیب کہتے ہیں, وہ ترکی کے تعاون سے بنائی, اور جس میں تقریباً تمام سہولیات موجود ہیں جو کہ تحقیق کے لیے بہت مددگار جو ہے وہ ثابت ہوتی ہیں. تو جو ہے وہ شعبے میں اگر آپ داخلہ لیتے ہیں تو آپ یقیناً اس جدید ترین لیب سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اس لیب کا فائدہ صرف ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی کے وہی نہیں ہے, بلکہ بہت دفعہ باہر سے کازم یونیورسٹی کے, ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام نہیں ہو رہا, تو وہ جدید آلات ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے اپنے شعبے کے ویژن کے بارے میں تو آگاہ کر دیجیے, لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ آپ بتائیں کہ شعبہ زولوجی میں پڑھائے جانے والے ایسے کون سے کورسز ہیں جو طالبات کی بے پناہ دلچسپی کا باعث بنتے ہیں. آج کل بہت ساری نئی جدید لائنز یا ہم انہیں کہیں کہ ٹرینڈز جو ہیں وہ آ گئے ہیں جو کہ بچوں کے لیے اور یہ طالبات کے لیے دلچسپی کا باعث ہے. کچھ کنونشنل جو ہے ٹرینڈز ہیں وہ بھی طالبات کے لیے
جو ہے وہ دلچسپی کا باعث ہیں. جب شعبے میں یہ داخلہ لیتے ہیں تو پھر کسی نہ کسی ایک خاص میدان میں ان کو اپنی علمی مہارت حاصل کرنی ہوتی ہے. جیسے مچھلیاں پالنا, جیسے شہد کی مکھیاں پالنا, جیسے جو ہے وہ جو ریشم کے کیڑے پالنا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے پرندوں کا پالنا, جنگلی حیات کا تحفظ اور جنگلی جو جانور ہیں ان سے آگاہی ہونا. اس کے علاوہ جو آج کل کلائمیٹ چینج کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ملک میں کھڑا ہو گیا ہے, اس سے تمام جو مسائل ہیں ان کے حل کے بارے میں جاننا. پھر بہت سارے جو کیڑے مکوڑے ہیں جو ہماری فصلوں کو خراب کرتے ہیں ان کے متعلق جاننا. تو یہ بہت سے شعبے ہیں جس میں طالبات جو ہے وہ مہارت جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتی ہیں. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ جو ہے وہ ان لائنز میں جاتے ہیں. اور پھر جو اہم بات یہ ہے کہ جب وہ ان شعبوں میں مہارت حاصل کرتے ہیں تو آگے ان کو کیریئر اپرچونٹیز جو ہیں وہ آسانی سے ملتی ہیں. ایک روایتی جو ایک لائن ہے جس میں کہ آپ کسی اسکول کالج کو جوائن کر لیتے ہیں اور بطور استاد اپنی خدمات جو ہے وہ دیتے ہیں, تو جو ہے وہ فشری ڈپارٹمنٹ, گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں آپ جو ہے وہ اپنی خدمات دے سکتے ہیں. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں آپ اپنی خدمات دے سکتے ہیں. ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں خدمات دے سکتے ہیں. ایپیکلچر ڈپارٹمنٹ ہے, ہنی بی ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے NRC کے اندر, وہاں اپنی خدمات دے سکتے ہیں. آپ کا جو وائلڈ لائف کا شعبہ ہے جو بڑھتا ہوا ایک کنسرن ہے, اور وہ جو لوگ ہیں وہ وائلڈ لائف کو دیکھنا پسند کرتے ہیں, تو وہ جو ہے اس کی کنزرویشن, اس کا تحفظ جنگلی حیات کا, وہ جو ہے اس کے بعد بہت سارا کام ہو رہا ہے. اس میں جو ہماری خواتین یا ہماری بچیاں جو ہیں وہ فیلڈ میں جا کے کام کر رہی ہیں, لہٰذا ان کو بہت ساری انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں کام کرنے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے. وہ وہاں جو اپنا کیریئر پرسیو کر سکتی ہیں. اور صرف یہ جو ہے وہ جگہ ہیں جہاں پہ تو ایک نارملی جو اپنی ڈگری کے بعد وہ کیریئر پرسیو کر سکتی ہیں. بہت سی طالبات ایسی ہوتی ہیں جو کہ اس سے ہٹ کے جو ہے وہ ہمارے پاس CSS کے امتحان دینے کے لیے جو ہے اس شعبے کو منتخب کرتی ہیں, آگے جاتی ہیں. بہت ساری طالبات جو ہے وہ اسکالرشپ پہ اپنے باہر جو ہے وہ گئی ہیں تاکہ اپنی آگے فردر اسٹڈیز جو ہے وہ کنٹینیو کر سکیں. تو بچیاں جو ہیں وہ مختلف شعبوں میں مہارت حاصل کرتی ہیں تاکہ جو ہے وہ ان کو کیریئر اپنا اپنانے میں اور اس کو پرسو کرنے میں جو ہے وہ بہت کام آ سکے. جو ہمارے اینڈوکرائنل, یہ ایک جو بچیاں ہمارے سائنس والی ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکتی ہیں کہ ایک جو ہمارے غدود ہوتے ہیں وہ آج ہمارے لیے اسٹریس فیکٹر اور اس قسم کی بہت ساری چیزوں کا باعث بنتے ہیں. تو بہت ساری بچیاں جو ہیں وہ یہ ایسے کام کر کے پیتھولوجی لیب یا جو ہے وہ ہاسپٹل کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہیں تاکہ ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ وہاں پر کام آ سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ, آپ چونکہ سربراہ شعبہ زولوجی ہیں تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں وہ کون سی خصوصیات ہیں جو راولپنڈی وومن یونیورسٹی کے شعبہ زولوجی کو دیگر یونیورسٹی سے منفرد بناتی ہے؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. میں اس کو نہ صرف شعبہ زولوجی کے حوالے سے دیکھوں گی بلکہ میں اس کو یونیورسٹی کے حوالے سے بھی دیکھوں گی کہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی باقی یونیورسٹیوں کے مقابلے میں کیوں بہتر ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آج کے مہنگائی کے دور میں ہماری یونیورسٹی کی جو فی سٹرکچر ہے وہ باقی یونیورسٹیوں کے مقابلے میں بہت حد تک کم ہے. لہٰذا جو درمیانہ یا متوسط طبقہ ہے وہ بھی ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم یونیورسٹیوں میں جو ہے وہ دے سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو یونیورسٹی کے اندر ہاسٹل کی سہولت ہے وہ تمام طالبات وہ خواہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتی ہوں وہ ان کے لیے ایک پرسکون اور محفوظ ماحول کی جو ہے وہ ضمانت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ہماری یونیورسٹی اور خاص طور پہ شعبہ زولوجی ہے وہاں
پہ جتنی جدید لیب ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ہم نے ایک زولوجیکل گارڈن بنایا ہوا ہے جہاں پہ ہم نے جانور رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہم پرندوں کی جانوروں کی مختلف عادات اور خصوصیات کو جو ہے وہ اس کیپٹیوٹی میں جو ہے وہ اسٹڈی کر سکیں. وہاں پر جو ہے یہ اس کو اس سے مختلف بناتی ہے کہ بہت سی جگہوں پہ ایسے زولوجیکل گارڈن مینٹین نہیں کیے ہوئے. تو بچوں کو جو ہے وہ یہیں پر جو ہے وہ چیزیں اسی اپنی ویسینٹی میں پریمیسز کے اندر یونیورسٹی کے مل جاتی ہیں کہ وہ اس کی جو مختلف بیہیویئرز ہیں اینیملز کے ان کو اسٹڈی کر سکیں. وہ اپنے جتنے چھوٹے اینیملز جن کے اوپر وہ کام کرتی ہیں تجربات کرتی ہیں ان کو رکھنے کی سہولت جو ہے وہ ہم نے ان کو دی ہوئی. تو اس طرح جدید لیب، بہترین فیکلٹی اور اس کے علاوہ ہماری اساتذہ جو ہیں وہ بچوں پر یا جو ہماری اسٹوڈنٹس ہیں ان پہ بہت جسے کہہ لیں کہ بہت توجہ کے ساتھ اور ان کا کام جو ہے ان کو پڑھاتی ہیں، ان کا کام جو ہے وہ دیکھتی ہیں. لہذا وہ ان کو ہر اس طریقے سے ایکوپٹ کرتی ہیں کہ اپنی آگے جا کے اپنی جو کیریئر ہے اس میں ان کے لیے آسانی ہو، وہ اپنی جو مہارت حاصل کی ہے اس کو جو ہے وہ استعمال کر سکیں. تو اتنی انفرادی توجہ، اتنی بہترین سہولیات جو ہے وہ کم فی کا ہونا، ہاسٹل کا جو ہے یونیورسٹی کی پریمیسز کے اندر ہونا. دوسرا، یونیورسٹی بذات خود ایک ایسی جگہ پہ واقع ہے جو کہ بہت ہی درمیان میں شہر کے بیچوں بیچ ہے. یہاں پہ آنا جانا جو ہے وہ آسان ہے، میٹرو پاس سے گزرتی ہے، اب بہت ساری اور روٹس جو ہیں وہ آگے ہیں. لہذا یہ کوئی دور افتادہ مقام پہ نہیں ہے کہ آنے جانے کے لیے کوئی خاص جو ہے وہ بس روٹ یا کسی چیز کا انتخاب کرنا پڑے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کے اخراجات کو جو ہے وہ منیمائز کر دیتی ہیں. اور نہ صرف یونیورسٹی کا شعبہ زولوجی بلکہ ہر شعبہ اور ہمارے جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو ہر طرح کی ہر وقت گائیڈنس کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ انہیں بتا سکیں کہ آپ نے اپنے تمام مسائل کو کیسے حل کرنا ہے. شعبہ زولوجی کی ایک اور بہت خصوصی بات ہے جو میں ذاتی طور پہ مجھے پسند ہے، میں ہمیشہ اپنی طالبات کو غیر نصابی سرگرمیوں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی تلقین کرتی ہوں، کیونکہ ایک انسان کا جو ہے وہ صرف مقصد کتابوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے، اس کی شخصیت یونیورسٹی میں نکھر کر آنی چاہیے. اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے ایسے پوٹینشیل جو ہے وہ ہوتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں چھپی ہوتی ہیں. تو یونیورسٹی ایک ایسا فورم ہے جو کہ وہ ان صلاحیتوں کا اظہار جو ہے وہ اس کو کر سکتی ہے. تو یہاں پر مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری ابھی جو پاس آؤٹ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ 2025 میں بی ایس کے جو اسٹوڈنٹس پاس آؤٹ ہوئے ہیں اس میں 2 بچیاں ایسی تھیں جو کہ کھیلوں کے اندر جو ہے وہ برانز میڈل ایچ ای سی لیول پہ نیشنل لیول کے اوپر جوڈو اور روئنگ کے اندر لے کر آئیں. تو بچیاں جو ہیں وہ تقریری مقابلوں کے اندر، بچیاں رائزنگ پاکستان کے اندر، ڈرامیٹک سوسائٹی کے اندر، سنگنگ کمپٹیشنز کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بڑھتی ہیں، کوئی نہ کوئی انعام حاصل کرتی ہیں. تو یہ ان کی شخصیت کے وہ پہلو ہیں جو ان کے اندر اعتماد میں اضافہ کرتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں. کیونکہ صرف جیت کے احساس کے ساتھ نہیں جانا چاہیے، آپ کو ہار کا بھی احساس جو ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن اس پروگرام میں اس جو پلیٹ فارم پہ پرفارم کرنا سب سے اہم بات ہوتی ہے. تو وہ ان کے اعتماد میں اضافے کا باعث ہے. میں بچوں کی اس چیز کے اوپر ہمیشہ فوکس رہتی ہوں کہ وہ کسی بھی مقابلے میں پیچھے نہ رہیں. ہار جیت جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی ہے، اس مقابلے میں حصہ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. وہ والدین جو اپنی بچیوں کے داخلوں کو لے کر فکر مند ہیں, یا وہ طالبات جو راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتی ہیں, میں آپ کو بتاتی چلوں کہ راولپنڈی ویمن یونیورسٹی آئی ٹی کے ساتھ ساتھ جدید شعبوں میں تعلیم فراہم کر رہی ہے. آپ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا لینڈ لائن نمبر ہے 051929150. آپ واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0333929153. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کا شعبہ جدید ٹیکنالوجیز کو کس طرح اپنے نصاب اور تحقیق کا حصہ بناتا ہے؟ اقرا, یہ آپ کا بہت ہی خوبصورت سوال ہے. اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب ہم اپنے تحقیقی مقالہ جات کا انتخاب کرتے ہیں اپنے طالبات کے لیے, تو اس میں جدید جو ٹیکنالوجیز ہیں جیسے بایو ٹیکنالوجی یا بایو انفارمیٹکس یا جو ہے وہ مائکرو بایولوجی, اور آج کل جو ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, اس کو ہم اپنے اس تحقیقی مقالہ جات کا در حقیقت موضوع بناتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ اپنی طالبات کو اس پر جو ہے وہ مہارت دلواتے ہیں تاکہ وہ جو ہے وقت کے ساتھ ان کو چلنا آ سکے. تو بہت ایک اور جو چیز ہے جو آج کل بہت ٹرینڈ کے اندر ہے, اور وہ ہے نینو پارٹیکلز کے تھرو جو ہے وہ اسٹڈی کرنا. تو بہت ساری ایسی تحقیقات ہیں, بہت ساری ہم بیماریوں کا علاج ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ان نینو پارٹیکلز کو ہم کہاں استعمال کر سکتے ہیں. تو وہ تمام جدید جو ٹرینڈز ہیں, چونکہ ہمارے پاس ایک جدید ترین لیبارٹری جو ہے وہ ہم بنا چکے ہیں, لہٰذا یہ تجربات بآسانی ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے مختلف اداروں کے ساتھ کولیبریشن بھی کر رکھی ہے تاکہ ہماری طالبات اس میں مہارت حاصل کر سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کا شعبہ دیگر اداروں یا تنظیموں کے ساتھ مل کر ریسرچ یا تعلیم کو آگے بڑھانے میں کس طرح معاونت کرتا ہے؟ اقرا, ماشاءاللہ میرے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم نے مختلف اداروں کے ساتھ MOU میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سائن کر رکھا ہے, جس میں جو ہے وہ ایک نمایاں نام ٹیکا کا ہے, یعنی کہ ٹرکش کوآپریشن اینڈ کوآرڈینیشن ایجنسی, جو کہ ہماری لیبس کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ امداد فراہم کرتا رہتا ہے تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے جو تحقیق کے موقع ہیں اور جو سہولیات ہیں وہ جاری رہیں. اس کے علاوہ جو ہے بایو رسک مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے ساتھ ہمارا MOU سائن ہو چکا ہے, اور وہ ہماری طالبات کو اس لیب کے اندر کہ کیسے انہوں نے جو ہے وہ رسک مینجمنٹ یا جو وہ ہیزرڈ ویسٹ مٹیریل وغیرہ ہیں ان کو اس کے استعمال کو اس کو ضائع یا تلف کرنے کے طریقوں کو کیسے ذہن میں رکھتے ہوئے اور جو ہے لیب کے اندر کام کرنا ہے. بہت ساری ایسی جمس کے اوپر جو ہیں وہ ہمارے طالبات کام کری ہیں جو وہ انہیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. تو وہ کون سے طریقے ہونے چاہیے, وہ کون سی سیفٹی میجرز ہونی چاہیے جس میں وہ اپنے آپ کو سیف کریں اور جو ہے لیب میں کام کر سکیں. تو بایو رسک مینجمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا MOU ہماری طالبات کو جو ہے وہ ٹریننگ کی سہولت جو ہے وہ دیتا ہے. اس پچھلے سال 2024 کے اندر جولائی میں 3 دن کی ٹریننگ کا جو ہے وہ اہتمام کیا گیا ان کے لیے. اس سال بھی ان کے لیے جو ہے وہ 2 دن کی ٹریننگ کا اہتمام کیا گیا. اور یہ اہتمام اس لیے ہے کہ جیسے ہی ہمارے جو MPhil اور PhD کے اسٹوڈنٹ ہیں جب وہ جو ہے وہ اپنی تحقیقاتی لائن کی طرف آئیں, اپنا وہ کام شروع کریں, تو اس سے پہلے وہ تمام ان چیزوں کو جان سکیں کہ انہوں نے بایو سیکیورٹی کو کیسے مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ لیبس کے اندر کام کرنا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. بہت سے لوگ ہمیں سن رہے ہیں, کچھ گھروں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں, گاڑی چلاتے ہوئے ہمیں سن رہے ہیں. جو گاڑی چلاتے ہوئے سن رہے ہیں ان سے میں یہ کہوں گی کہ ٹریفک قوانین کی پابندی کرنا ہر ایک شہری پر لازم ہے. دوران سفر آپ اپنا لائسنس اپنے پاس رکھیں کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے. تیز رفتاری سے پرہیز کریں کیونکہ تیز رفتاری صرف ایکسیڈنٹ کا باعث بنتی ہے, نہ کہ آپ کو آپ کی منزل تک
जल्दी पहुंचाती है। सीट बेल्ट का इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। सीट बेल्ट का इस्तेमाल छोटी सी आदत है लेकिन आपकी ज़िंदगी की हिफाजत करता है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। छोटी सी भूल ना सिर्फ आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरे का बायस बन सकती है। मोटर बाइक चलाने वालों के लिए मैं ये कहूँगी कि हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। तेज़ रफ्तारी से परहेज़ करें। इन तदाबीर को अपनाकर ना सिर्फ हम अपनी बल्कि दूसरों की ज़िंदगी को भी महफूज बना सकते हैं। याद रखिए, हिफाजत पहले, रफ्तार बाद में। डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि बहुत सी ऐसी तालिबात हमें सुन रही हैं और पीएचडी के प्रोग्राम्स में दाखिला लेने का इरादा रखती हैं, इनके लिए दाखिले की अहलियत के मयार और इसकी वजाहत के बारे में बताइएगा। बहुत शुक्रिया इकरा, ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है कि पीएचडी में दाखिले के लिए कौन कौन सी तालिबात जो हैं वो इसकी अहल हैं। सबसे पहली बात ये कि वो तमाम तालिबात जिनकी CGPA उनके BS प्रोग्राम में 3 है, वो बआसानी जो है वो शोबा ज़ूलॉजी के PhD प्रोग्राम के लिए अहल हैं और वो ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। जब वो उनका वहाँ पे CGPA ऑनलाइन जो है वो नज़र आएगा तो उनका नेक्स्ट स्टेप जिसमें कि वो अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकती हैं और फिर उसके बाद जो प्रोसेसिंग फ़ीस है उसको जमा करवा कर इस दाखिले की पहली शर्त को जो है वो पूरा कर सकती हैं। इसके अलावा वो तालिबात जो थोड़ा कम जिनका CGPA है वो भी इसके लिए किसी हद तक जो है वो अपनी उस डेफिशिएंसी को पूरा करके जो है दाखिले के लिए अहल हो सकती हैं। कुछ तालिबात जिन्होंने एनुअल सिस्टम में जो है वो अपना जो है वो MSc वगैरह मुकम्मल किया हुआ है और MPhil जो है वो मुकम्मल किया हुआ है, वहाँ पर अगर वो गौर से देखें तो जो ऐड आया हुआ है जिसमें कि PhD की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो डिफ़ाइन किया हुआ है, वहाँ पे 2.5 2.9 तक की जो तालिबात हैं उनको मुख्तलिफ डेफिशिएंसी कोर्सेज पढ़ा के उनको भी इस लेवल तक जो है वो लाया जा सकता है। लिहाजा तालिबात बिल्कुल भी अपने आप को ये मत समझें कि हमने अगर कहीं पहले जो है वो कम CGPA स्कोर किया है तो हम इसके लिए अहल नहीं हैं, बल्कि आगे बढ़ें और अपनी उस डेफिशिएंसी को पूरा करके ज़िंदगी आपको जो है वो एक बार फिर मौका दे रही है। रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट एक बार फिर आपको मौका दे रहा है कि आपने कहीं पर भी जो है वो अगर कहीं मेहनत नहीं कर पाई किसी भी वजह से तो इस दफ़ा एक दफ़ा आप जो है वो दाखिला लें और अपनी उस डेफिशिएंसी को पूरा करके आप अपनी अहलियत को जो है वो साबित करें। और यकीनन PhD दर हकीकत ये एक जो है वो अपने काम में महारत हासिल करने का नाम है, ये एक स्किल्ड डिग्री है और जो है वो इसकी अहमियत भी उसके स्किल यानी महारत की वजह से आती है। जब एक इंसान 3-4 साल जो है वो एक काम को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखता है, करता है हाथ से, तो यकीनन उसकी जो महारत है वो उस फील्ड के अंदर जो है बाकी तमाम लोगों से कहीं ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। लिहाजा इतना माहिर शख्स जो है वो ज़िंदगी में कहीं पर भी मार नहीं खाता, उसके लिए आसमान बहुत खुला होता है। कम से कम पहली जो चीज़ है जिसको वो एज आ कैरियर इस्तेमाल कर सकता है वो हमारे यहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ पे माहिर असातिज़ा की अशद ज़रूरत है और जो है वो वहाँ पर एडजस्ट हो सकते हैं। यानी कि अपनी PhD मुकम्मल करने के बाद वो जो है वो डायरेक्ट इस काबिल होते हैं कि वो 19वें ग्रेड में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा सकें। इसके अलावा बहुत सारे तहकीकाती इदारे हैं जो कि वफाक में भी हैं, जो कि मुख्तलिफ जो है वो सूबों में भी हैं, तो वो वहाँ पर भी जो है उन तहकीकाती इदारों को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर जो है वो रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं। लिहाजा जब एक चीज़ में महारत आ जाती है तो
پھر دنیا آپ کے سامنے جو ہے وہ بہت اوپن ہو جاتی ہے. آپ اپنی اس مہارت کا اظہار پاکستان کے اندر بھی کر سکتے ہیں, پاکستان سے باہر بھی کر سکتے ہیں, اور اگر آپ باہر چلے جائیں تو یاد رکھیے کہ آپ نے وہاں سے سیکھ کر لوٹ کر اپنی زمین پر آنا ہے. اس سے زیادہ خوبصورت بات اور اس سے زیادہ خوبصورت زمین جگہ کوئی نہیں ہے. یہاں پر بہت سکون کے ساتھ آپ اپنا جو آپ نے سیکھا ہے وہ اپنی آگے آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ آپ منتقل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے پی ایچ ڈی میں داخلہ لینے کے لیے کرائٹیریا کے بارے میں تو بتا دیا, لیکن میں چاہوں گی کہ اب آپ ہمارے سامعین کو پی ایچ ڈی اور اس میں داخلہ لینے والے طالبات کو حاصل ہونے والے فوائد کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں. جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ طالبات جو پی ایچ ڈی کرتی ہیں وہ یقیناً اپنے شعبے میں زبردست جو ہے وہ ماہر ہو جاتی ہیں, اور یہ جو مہارت ہے وہ انہیں باقی تمام دوسرے لوگوں سے ممتاز کر دیتی ہے. لہٰذا وہ اپنے اس شعبے کے اندر ایک منفرد اور نمایاں مقام رکھتی ہیں. اس طرح سے وہ جس شعبے کی طرف جائیں گی جس کی وہ ماہر ہیں, تو باقی لوگوں کی بنسبت ان کی وہاں پر موجودگی وہ ایک واضح فرق جو ہے وہ پیدا کرے گی. یہ وہ پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہیں, پاکستان سے باہر بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. پاکستان میں بہت ساری یونیورسٹیاں جیسے آپ کو بتایا تو وہ اس کو جوائن کر سکتی ہیں بطور اسسٹنٹ پروفیسر. اس کے علاوہ بہت سارے تحقیقاتی ادارے ہیں جس میں NIRC ہے, جس میں جو ہے وہ ایوب ریسرچ وغیرہ اور بہت سارے تحقیقاتی ادارے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو وہاں پر جو ہے یہ ان اداروں کے اندر اپنی اس مہارت کا اظہار کر سکتے ہیں جب آپ انہیں جوائن کریں گی. اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ چونکہ یہ ایک ایسی ڈگری ہے جس میں مہارت جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے. لہٰذا جو آپ کی مہارت ہے جب آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کی مہارت جو ہے وہ صرف اسی پاکستانی حالات و واقعات تک محدود نہیں رہتی, بلکہ جو دنیا میں مختلف ملکوں میں جو لیٹسٹ ڈیولپ کنٹریز آپ جنہیں کہہ لیں وہاں پہ جو کام ہو رہا ہے وہ اسی تحقیقی معیار کا کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہی چیز جو ہے وہ سیکھی جا سکے, وہی جو ہے وہ چیز جو ہے وہ ہماری طالبات اس میں ماہر ہوتی ہیں. لہذا وہ کسی طور بھی کسی طرح سے پیچھے نہیں ہوتی ہیں. اسی کو ہم مہارت کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, بہت سے لوگ ہمیں سن رہے ہیں اور ان کے پیغامات کو اپنے پروگرام میں شامل کرنا بڑا ضروری ہے. عائشہ ظفر صاحبہ ہمیں سن رہی ہیں, پروگرام کو بڑا پسند کر رہی ہیں. چودھری اشفاق احمد ہمیں سن رہے ہیں اور ان کا آپ سے سوال ہے کہ میڈم شعبہ زوالوجی کا کیا مستقبل ہے؟ یقیناً جو شعبہ زوالوجی ہے در حقیقت اس میں تمام جاندار جو پیدا کیے گئے ہیں جو انسانی نظر کے لیے جو ہے وہ اس کی تسکین کا باعث بنتا ہے, اس کی ایستھیٹک سینس جو ہے اس کا جو ہے وہ اس کو ایک منفرد اس کو جو ہے وہ احساس دیتا ہے, اور خدا کی جو قدرت ہے وہ اس کو دکھاتا ہے کہ رنگ برنگے کتنے جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھے ہیں, اور ہر جانور کا اپنا اپنا ایک کام ہے. ان میں سے کوئی ایک جانور آپ ختم کر دیں تو جو فوڈ چین ہوتی ہے وہ کہیں جو ہے ٹوٹ جاتی ہے. جب چین ٹوٹ جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں خرابی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ جو زوالوجی کا شعبہ ہے اس میں جو آپ کی جنگلی حیات ہے اس کی کنزرویشن, اور پھر جب آپ اس کنزرویشن کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو ہم نے بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل پہ قابو پانے کے لیے جو ہے وہ بغیر دیکھے اپنے ایگریکلچر لینڈ اور ان جگہوں کے اوپر فیکٹریاں اور کالونیاں بنا دی ہیں, تو در حقیقت ہم نے ان بے زبان جانوروں کے گھروں پہ قبضہ کر لیا ہے. اب جب وہ گھر سے نکالے جائیں گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ وہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں, وہ جانور ختم ہو رہے ہیں. ہو
سکتا ہے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ انہیں صرف تصویروں میں دیکھ سکیں، اور جبکہ ہم بے خوش قسمت جو ہے نسل ہے جو انہیں چلتے پھرتے جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. تو یہ جنگلی حیات کا تحفظ جو ہے وہ انسانی بقا کے لیے بھی بہت ضروری ہے. یہ ایک سلسلہ ہے، یہ ایک سائیکل ہے جو رب تعالیٰ نے جو ہے وہ بنایا ہوا ہے. تو یہ جو شعبہ ہے اس میں بہت ساری اس کے علاوہ جو بہت ساری ویکسینز بنتی ہیں، یکایک جو کرونا آیا اس میں جو ویکسین بنی تو وہ تجربات کس پہ کیے جاتے ہیں؟ در حقیقت وہ ان جانوروں کو استعمال کیا جاتا ہے، ان کے تجربات جو ہے ان کے اوپر کیے جاتے ہیں، تبھی وہ ویکسین اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں میڈیسنز وغیرہ ہیں وہ پھر انسانوں کو جو ہے وہ ان کے لیے بنائی جاتی ہیں. تو جو یہ ایک تعلق ہے جو انسان کا اور جانور کا، وہ کسی طرح سے بھی ہم جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے ہیں. بہت سارے جانور ہم پالتو رکھتے ہیں، بہت سارے جانور جو ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں. اگر ہمیں وہ جانور زندہ سلامت اور صحت مند تندرست چاہیے، جو بھی جاندار ہے صحت مند تندرست چاہیے، تو اس کے لیے ہمارے پاس اس کا جو بیسک نالج ہے یا اس کو پالنے کا طریقہ یا اس کی جو ہے وہ ڈیزیز مینجمنٹ کا طریقہ تو یقیناً آنا چاہیے. تو زولوجی میں ہم یہ بہت ساری ایسی چیزیں، ایسے کورسز پڑھتے ہیں جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ہمارے فائدے کی چیزیں رب نے پیدا کی ہیں ان کو ہم بھرپور کیسے استعمال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. محمد نعیم سن رہے ہیں ہمیں، اور ان کا آپ سے سوال ہے کہ گرلز کے لیے یہ فیلڈ کیسی ہے اور بی ایس میں ایڈمیشن کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو نعیم بیٹا آپ کی اگر بہن ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ بچیوں کے لیے یہ فیلڈ بہت اچھی ہے. اس میں بہت ساری ایسی جو ہیں وہ مہارت ہے، اس میں بہت سارے ایسے جو ہیں وہ آگے شعبے آ جاتے ہیں جس میں وہ مہارت حاصل کر کے اپنا کیریئر جو ہے وہ سیکیور کر سکتی ہیں. اور اگر آپ کی بہن جو ہیں آپ کی اور بیٹی اگر اس میں چاہتی ہیں کہ وہ داخلہ لیں تو آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ جو کہ www.rwu.edu.pk ہے، وہاں پہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ موجود ہیں. اس کو وزٹ کیجئے اس ویب سائٹ کو. یہاں پر بی ایس پروگرام کی، ایم فل پروگرام کی، پی ایچ ڈی پروگرام کی ایلیجبلٹی کرائیٹیریا سے متعلق، داخلے کی آخری تاریخ سے متعلق تمام تفصیلات جو ہیں وہ دی گئی ہیں. اس کے مطابق جو ہے آپ کی بہن، آپ کی بیٹی جو ہے وہ یقیناً داخلے کو سیکیور کرنے میں یا یہاں داخلہ لینے میں کامیاب ہو سکے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. سنان ڈوگر ہمیں سن رہے ہیں اور ان کا آپ سے سوال ہے کہ میڈم لیٹرل انٹری والی طالبات پہلے سے سیمسٹر پڑھنے والی طالبات کا مقابلہ کیسے کرتی ہیں؟ کیا کوئی ایسا نظام ہے جس میں بعد میں آنے والی طالبات پہ توجہ دی جاتی ہے؟ بیٹا یہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ یہ فرق میں دیکھتی آ رہی ہوں، اور ایسا ہے کہ وہ طالبات جو پہلے سیمسٹر میں ایف ایس سی کے بعد پہلے سیمسٹر میں یونیورسٹی لائف میں آ جاتی ہیں، وہ یقیناً ان کا جو ذہن ہے اور ان کی جو گرومنگ ہوتی ہے وہ قدرے ان بچیوں سے بہت بہتر ہو چکی ہوتی ہے جو کہ ہمیں لیٹرل انٹری میں یعنی کہ 5ویں سیمسٹر میں جوائن کرتی ہیں. 5ویں سیمسٹر میں جو بچیاں آتی ہیں وہ کسی نہ کسی بعض اوقات کسی پرائیویٹ کالج سے اپنی جو ہے 2 سالہ تعلیم بی ایس کی مکمل کر کے آ رہی ہیں یا کسی جو ہے وہ سرکاری کالج سے کر آ رہی ہیں، اور جب وہ یونیورسٹی کے ماحول میں آتی ہیں تو یقیناً ان کو پہلے سیمسٹر کے اندر کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں جو یونیورسٹی کی انوائرمنٹ ہے ان میں ان کی اسائنمنٹ کو بنانا، اس کی پریزنٹیشن کرنا، وہ جو ہے ایک فرق نظر آتا ہے. مگر میں نے آپ سے پہلے بھی کہا چونکہ یہ جو طالبات ہیں لیٹرل انٹری کی، ان کی کلاس جو ہے وہ علیحدہ بنا دی جاتی ہے، لہٰذا ہمیں اس چیز کا بھرپور احساس ہوتا ہے کہ ان بچیوں کے اندر یہ کمی جو ہے وہ پائی جاتی ہے اعتماد کی، یا جو ہے وہ باقی طالبات جو ہیں جو ریگولر ہمارے پاس آ رہی ہیں ان سے یہ قدرے ابھی میں کمزوری ہے. لہٰذا ہماری اساتذہ کرام جو ہیں وہ انفرادی
انفرادی توجہ ان پہ دیتی ہیں. جب بھی انہیں کوئی مسئلہ ہے, انہیں کوئی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے, وہ یقیناً جو ہے وہ ہماری اساتذہ تک آتی ہیں, وہ انہیں گائیڈ لائن پرووائڈ کرتی ہیں, لہٰذا اس کے اوپر ہمارا بہت فوکس ہوتا ہے. اور جو ہے جب تک وہ یہاں سے گریجویٹ ہو کے جاتی ہیں تو یقین مانیے میں نے جو چیز آبزرو کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچیاں اپنے آپ کو اگلے 2 سالوں کے اندر انتہائی شاندار شخصیت جو ہے وہ بنا کے گرومڈ ہو کے یہاں سے نکلتی ہے. میں اس کے لیے حوالہ دوں گی کہ ابھی جو ہے 2025 کا بیچ جب ہمارے پاس فارغ ہوا تو جو لیٹرل انٹری کی طالبات تھیں ان کے گریڈز جو ہیں وہ ریگولر طالبات سے بہت اچھا ہے. در حقیقت وہ جو لیٹرل انٹری کی طالبات تھیں انہوں نے محنت کرنا سیکھ لیا, اور جو ریگولر طالبات تھیں انہیں لگا کہ ہم مقابلے میں تو پہلے ہی آگے تھے, تو وہ کچھ جو ہے وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر گئیں. تو یہاں سے جو لیٹرل انٹری کی طالبات تھیں ان میں یہ بھی کہنا چاہوں گی, اس طالبہ کا نام اگر مجھے بھول نہیں رہا تو لاریب گل, اس بچی نے جو ہے وہ رائزنگ پاکستان میں 1 نہیں 2 بار جو ہے وہ حصہ لیا, اپنا آئیڈیا خود لے کر آئی, اور رائزنگ پاکستان میں جس میں کہ جو کہ ہماری یونیورسٹی میں ہوتا ہے, اور اس میں پورے ملک کی یونیورسٹیوں سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس اپنے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں, اور وہ جو ایسے آئیڈیاز ہوتے ہیں جو اپلیکیبل ہوتے ہیں, جو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہوتے ہیں, اور جو کہ کسی انٹرپرینور کا حصہ بن سکتے ہیں. تو اس طالبہ نے اس کو کمپیٹ کرتے ہوئے اتنی 35 یا جو ہے وہ 36 یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس کے درمیان پہلا انعام زولوجی کی اس طالبہ نے حاصل کیا جو کہ لیٹرل انٹری کی تھی. وہ اتنا اچھا آئیڈیا لے کر آئی, لہٰذا یہ جو ہے وہ ہماری خصوصی توجہ ان کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ ہمارے پاس آ گئی ہیں تو ہم انہیں ہر طرح سے جو ہے وہ مکمل ان کو جو ہے وہ کانفیڈنس دے کے ان کو مکمل جو ہے وہ ان کی تعلیم اور تربیت جو ہے دونوں لحاظوں سے ان کو جو ہے وہ ہم ایکوپٹ کر کے بھیجیں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. راحت محمود ہمیں سن رہے ہیں اور ان کا آپ سے سوال ہے کہ واٹ آر سم پریسنگ تھریٹس ٹو اینڈ ایگٹ اسپیسیز. بیٹا یہ بڑا ہی جو ہے وہ خوبصورت سارا سوال آپ نے پوچھ دیا. مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ جنگلی حیات سے جو ہے وہ زیادہ جڑے ہوئے ہیں, آپ کو اچھا لگتا ہے اس کو آپ دیکھیں, اور لڑکوں کا شوق جو ہے وہ باہر جانے کا چلنے پھرنے کا وہ زیادہ ہوتا ہے. تو اگر یہ آپ کا شوق ہے تو اس کو برقرار رکھیے. مگر یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے, اگر انڈینجرڈ اسپیشیز جو کہ خاص طور پہ جنگلی حیات سے تعلق رکھتی ہیں, وہ اس کی وجہ میں نے آپ سے پہلے بھی بیان کی کہ انسان کبھی جو ہے پاکستان کی آبادی 12 کروڑ, پھر 15 کروڑ, پھر 18 کروڑ اور اب 24 کروڑ ہے, مگر جو پاکستان کا جو رقبہ ہے وہ تو وہی ہے. لہٰذا ہم نے اس انسانی آبادی کو آباد کرنے کے لیے اپنی بہت سارے جو قدرتی جگہیں تھیں جو کہ ایگریکلچر لینڈ تھی, کہیں پہاڑ تھے, ان کو جو ہے وہ ہم نے اربنائزیشن کے لیے استعمال کر لیا, وہاں انڈسٹریز بنا لی ہیں. لہذا ہم نے جانوروں کو بے گھر کر دیا ہے. جب ہم جانوروں کو بے گھر دیتے ہیں تو یہ بالکل ایسا کہ جیسے انسان کو بے گھر کر دیا جائے تو وہ کیا کرے گا, وہ کتنے دن تک جو ہے وہ زندہ رہ سکے گا. اسے کھانا پینا, اسے اپنے آپ کو دشمن سے محفوظ رکھنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. تو پہلے وہ انڈینجرڈ اسپیشی جو ہے وہ بن جاتی ہے, وہ کہیں زیادہ دور بھاگ نہیں سکتی ہے, اس کے پاس کوئی آلٹرنیٹ اتنا جو ہے وہ جگہ نہیں ہوتی ہے. لہٰذا وہ آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے سسٹم سے ختم ہوتی ہے. مگر یقین کیجئے جو قدرت کا نظام ہے, جب یہ سسٹم سے ختم ہوتی ہے تو قدرت کے نظام میں ایک وقفہ پیدا ہو جاتا ہے, اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ وقفہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ جاتا ہے, اور پھر وہ کبھی ہمیں کلائمیٹ چینج کی جو ہے وہ صورت میں نظر آتا ہے, کبھی جو ہے وہ کسی اور جو ہے وہ قدرتی آفت کی صورت میں نظر آتا ہے. اسی جو ہے وہ اربنائزیشن کی وجہ سے ہم نے بے شمار درخت کاٹ دیے. تو ایک جو درخت ہے اس کے اوپر کیڑے مکوڑے بھی ہوں گے, اس کے اوپر پرندوں نے اپنا بسیرا بھی کیا ہوگا, وہ کسی کے چھپنے کی جگہ بھی ہوگی, وہ کسی مکڑی کسی کیچوے کی جو ہے وہ پناہ گاہ بھی ہوگی, اس کی رہائش بھی ہوگی. تو
سوچئے کہ جب آپ ایسی باتیں یا جو ہے انسان ایسی جو ہے اقدامات کرتا ہے کہ وہ قدرتی ماحول کو خراب کرتا ہے، تو وہاں پہ رہنے والے جانور سب سے پہلے جو ہے وہ غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ سنان ڈاگر کا ایک اور سوال ہے کہ میڈم آج کے دور میں جانوروں کو سب سے بڑے خطرات کون سے ہیں اور ماہرین حیوانیات ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا جو خطرہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ کسی کو بھی بے گھر کر دینا ہے، اس کا ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن جو ہے وہ اس کو ایکسپوز کر دیتا ہے بہت ساری انوائرمنٹل جو پریشرز ہیں، جس میں اس کے پریڈیٹرز بھی شامل ہیں، جس میں لاس آف شیلٹر بھی شامل ہے، وہ ورنیبل ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ اگر نظر نہیں آتا تو اب وہ بہت سارے اس کے جو دشمن ہیں جو اس کو جو ہے حملہ کر سکتے ہیں، اب وہ ان کے لیے اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کا جو ہے وہ سروائیول مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جو یہ جانور مختلف جو ہے وہ سٹیجز پر ہوتے ہیں، کوئی جانور جوان ہے، کوئی اس کا ریپروڈکٹیو سٹیج کے اوپر ہے، کوئی چھوٹا ہے، تو وہ اگر آپ اس ریپروڈکٹیو سٹیج والے جانور ختم ہو جائیں گے تو اس کی نسل آگے کم بڑھ سکے گی۔ اگر اس کے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ان کو آپ جو ہے وہ کھا لیں گے، ان کے جانور دشمن جو ہیں وہ، تو اگین ان کی نسل جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو اس طرح جو ہے وہ ان کا سروائیول ریٹ جو ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ سلیم راجہ ہمیں سن رہے ہیں، ضمیر الحسن سن رہے ہیں، اور ضمیر الحسن صاحب کا آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ چڑیا گھر تعلیم اور تحفظ کے لیے ضروری ہیں یا انہیں کسی اور طریقے سے بدل دینا چاہیے؟ چڑیا گھر کسی حد تک یقیناً جو ہے وہ تعلیم و تربیت کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے پاس اب اور کوئی جگہ نہیں رہ گئی ہے جہاں پر ہم ان جانوروں کو دیکھ سکیں، لہٰذا ان کو ہم اب کیپٹیوٹی میں رکھتے ہیں۔ گو کہ یہ ایک سٹریسفل انوائرمنٹ ہے، مگر اس کے علاوہ اب ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ کے لیے حیرت کی بات ہوگی کہ لاہور کے جو چڑیا گھر ہے وہاں پہ باقاعدہ MSc زولوجی کی بھی ایک خاتون جو ہے وہ ایجوکیشن آفیسر کے طور پر کام کرتی ہیں، اور وہ گزٹڈ آفیسر کے طور پر کام کرتی ہیں۔ تو یہ بھی دیکھیے کہ اگر چڑیا گھر ہوں گے تو جو زولوجی والے لوگ ہیں وہ وہاں پہ ایجوکیشن آفیسر کے طور پہ بھی کام کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ اینی برلاس ہمیں سن رہی ہیں، پروگرام کو کافی پسند کر رہی ہیں۔ چودھری اشفاق احمد ہمیں سن رہے ہیں، اور ان کا آپ سے سوال ہے کہ جنگلی حیات کی تحقیق کے دوران سب سے بڑے مسائل یا مشکلات کیا پیش آتی ہیں، اور کیا ٹیکنالوجیز جیسے ڈرونز یا پھر جینیٹکس جنگلی حیات کے مطالعے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، اور سب سے پہلے تو جنگلی حیات کے لیے یہ ہے کہ انسان کے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ جہاں پہ وہ جنگلی حیات، وہ جنگلی جانور پایا جاتا ہے، وہ وہاں کیمپنگ کر سکے، وہاں پہ اس کو دیکھ سکے۔ آج کل بہت ساری ٹیکنیکس آ گئی ہیں، ڈرونز آ گئے ہیں، کیمرہ ٹریپس ہیں، اور جو ہے وہ جدید کے ساتھ ساتھ در حقیقت اگر آپ کسی جانور کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، چلتے پھرتے، اس کا اگر آپ بیہیویئر نوٹ نہیں کرتے تو پھر آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ بہت سارے جانور جو ہیں وہ رات کے وقت ایکٹیو ہوتے ہیں، کچھ دن کے وقت ایکٹیو ہوتے ہیں، تو یہ جو ڈفرینٹ چیزیں ہیں جیسے کیمرہ ٹریپ ہیں، یہ ان جانوروں کے لیے بہت اہم ہیں جو رات کے وقت نکلتے ہیں۔ جو ڈرونز ہیں وہ اس وقت جو ہے زیادہ کام دیں گے جو دن کے وقت جانور نکلتے ہیں۔ تو اس طرح ان کی فیڈنگ بیہیویئر اور ان کی چھپنے کی جگہیں جو ہے وہ ہم لوکیٹ کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کیمپنگ بھی کیجئے اور جنگلی حیات کے بچاؤ کے لیے جو ہے وہ آگاہی کا جو ہے وہ منصوبہ بھی چلائیے کہ جنگل نہ کاٹے جائیں، یہ جانوروں کے گھر ہیں، انہیں بے گھر نہ کریں۔ جی تو سامعین، ایک بار پھر سے خوش آمدید ہمارے آج کے پروگرام یونیورسٹی ٹائم میں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمینہ قمر، جن کا تعلق شعبہ زولوجی سے ہے۔ آپ بطور سربراہ اپنے فرائض بڑے احسن طریقے سے سر انجام دے رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، واٹس ایپ کے کچھ دوستوں کے پیغامات ہیں جن کو اپنے پروگرام میں شامل کرنا بڑا ضروری ہے۔ ڈاکٹر شفیق سن رہے ہیں میموری روڈ سے، اور ان کا آپ سے سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ ان طلباء کو کیا مشورہ دیں گی جو علم حیوانیات کو اعلیٰ سطح پر پڑھنا چاہتے ہیں؟ یقیناً ان کے شوق کی بھرپور حوصلہ افزائی کروں گی، اور اس میں کنزرویشن وائلڈ لائف کا جو ہے وہ بہت اہم جو ہے وہ رول ہے، وہ اس طرف آئیں تاکہ جنگلی حیات کو پریزرو کیا جا سکے۔
بہت شکریہ. عثمان دانیال سن رہے ہیں ہمیں بٹالہ روڈ کہوٹہ سے. آمنہ سن رہی ہیں مری سے. صدیق ڈار ہمیں سن رہے ہیں مارگلا ٹاؤن سے. ادریس ہمیں سن رہے ہیں سیٹلائٹ ٹاؤن سے. محمد اویس ہمیں سن رہے ہیں گجرا والوں سے. قاری اشتیاق احمد ہمیں سن رہے ہیں صدر راولپنڈی سے، اور ان کا آپ سے سوال ہے کہ میڈم آپ کے نزدیک معدوم ہوتے جانوروں یعنی انڈیجرڈ اسپیسیز کو بچانے کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہے؟ ان کے کنزرویشن، ان کے گھر نہ تباہ کیجیے برائے مہربانی. مومنہ اقبال سن رہی ہیں ڈوک حسو سے، اور راجہ بدر سن رہے ہمیں چکوال سے. ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کا شعبہ طالبات کو ان کے تعلیمی اور کیریئر کے اہداف حاصل کرنے میں کس طرح معاونت فراہم کرتا ہے؟ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ وہ تمام طالبات جو زولوجی میں اپنی مہارت حاصل کرتی ہیں، ڈگری حاصل کرتی ہیں، ان کے لیے بے شمار جو ہے کیریئر اپرچونٹیز ہیں. وہ بہت ساری جگہوں پہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتی ہیں. اس میں نیشنل انٹرنیشنل جو ہے وہ دونوں فورمز شامل ہیں. اور ایک چیز جو ہے وہ ان کے لیے موٹیویشن کا باعث ہونا چاہیے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایک جو صدر تھے، پریزیڈنٹ، جن کا نام ڈاکٹر عشرت حسین تھا، وہ زولوجی میں ماسٹرز کیا ہوا تھا انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے، مگر انہوں نے اسی کے ساتھ جو ہے وہ CSSP کیا اور پھر جو ہے وہ ایک بار اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے صدر رہے. لہٰذا زولوجی کے ساتھ دنیا محدود نہیں ہو جاتی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے جو اکثر داخلہ لینے سے پہلے طالبات کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آپ کے شعبہ میں فیکلٹی اور اسٹوڈنٹ کا تناسب کیسا ہے اور اساتذہ طالبات کو کس حد تک دستیاب رہتے ہیں؟ اس میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں اور جو طالبات کا تناسب ہے وہ آپ یعنی کہ ایک جو ٹیچر ہے وہ تقریباً 15 سے 20 طالبات کے اوپر بڑی انفرادی توجہ دیتی ہیں، اور ان کا کام اور ان کی جو ہے وہ اسٹڈیز کو بہت فوکسڈ ہوتی ہیں. انہیں اپنے بچوں کی کمزوریوں کا اور صلاحیتوں کا پتہ ہوتا ہے اور اس کے مطابق ان کو گائیڈ لائن فراہم کی جاتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ کیا آپ کے شعبہ میں طالبات کو انٹرنشپ کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں؟ یہ بہت ضروری، اور اس میں بے شمار مواقع انہیں بے شمار آرگنائزیشن کے اندر جو ہے وہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اگر مستقبل کی بات کی جائے تو شعبہ زولوجی کی ترقی اور وسعت کے اہداف اور منصوبے کیا ہیں، اور ان سے طالبات کے تعلیمی تجربے پر کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے، کیونکہ جتنا یہ وسیع جو ہے وہ میدان ہے حیوانیات کا، اتنا ہی یہ وسیع جو ہے وہ اپنے اندر ایک جیسے سمندر کے اندر آپ دیکھیں بے شمار جو ہے وہ جانور اور ان کی ایک نوع اقسام کی جو ہے وہ ان کی شکل و صورت اور بیہیویئر وغیرہ شامل ہیں. لہٰذا اتنی ہی جو ہے وہ ہماری طالبات کو مواقع میسر ہیں. در حقیقت انہوں نے اپنی مہارت کو اس پراپر جگہ پر استعمال کرنا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. میں آپ کے ساتھ یہ بھی جو ہے وہ آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی کہ جو طالبات ہیں ہم انہیں صرف جو ہے وہ لیب تک یا جو ہے وہ یونیورسٹی تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ ان کو مختلف جو زو ہیں یا مختلف علاقے ہیں جہاں پہ کہ جنگلی حیات پائی جاتی ہے، وہاں پہ ان کو جو ہے وہ ہم ان کے تدریسی ٹورز جو ہیں جسے آپ جو اسٹڈی ٹرپس کہہ لیں وہ لے کے جاتے ہیں. ان کو وہاں پہ موقع میں فیلڈ میں جو ہے وہ ان کو آئیڈینٹیفیکیشن، اس کو پکڑنا اور ان کو پریزرو کرنا جو ہے سکھایا جاتا ہے. بہت ساری طالبات کے لیے یہ چیز اور لوگوں کے لیے اہم ہو سکتی ہے کہ وہ چیزیں جو پہلے کبھی پائی جاتی تھیں اور اب ہمارے ذہن سے نکل گئی ہیں، تو وہ ہمارے جو چکوال کا ریجن ہے وہاں چنجی فارمیشنز جو ہیں ان کے اندر دبے ہوئے جو جانور ہیں وہ جنہیں ہم فوسل کہتے ہیں، ان کے لیے ہمارے ٹرپس جو ہیں بڑے ریگولرلی یونیورسٹی کے ٹرپس جاتے ہیں. ان کو کھود کے ہم ان کے دانت اور اس طرح کی چیزیں نکالتے ہیں.
تو پھر یہ ایک نئی دنیا جسے ہم پیلیونٹولوجی کہتے ہیں وہ بھی طالبات کے لیے جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ انٹرسٹ اور دلچسپی کا باعث بنتی ہے کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو یہاں پہ مر کھپ گئی ہیں اور یہاں پہ پائی جاتی تھی. جیسے کہ یہاں پر جو ہے وہ کبھی کسی زمانے میں زرافے کی طرح کا جانور بھی پایا جاتا تھا, یہاں پہ کبھی ویل مچھلی بھی پائی جاتی تھی, یہاں پہ کبھی جو ہے وہ ڈائناسور کا جو ہے وہ ایک بھائی جسے بلوچی تھیرم کا نام دیا گیا وہ بھی پایا جاتا تھا. تو آج کے لوگ تو یہ سوچیں گے کہ یہ تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے, یا آپ کہاں کی باتیں کریے, مگر یہ جو دبے ہوئے خزانے ہیں جانوروں کے یہ ہم جو ہے اسٹوڈنٹس کو لے کے جاتے ہیں اور وہ ان دبے ہوئے خزانوں کو نکالتے ہیں, دیکھتے ہیں انہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے ہمیں اپنے قیمتی لمحات سے نوازا اور آج کی اس نشست میں ہمیں آپ سے بہت کچھ جاننے اور سیکھنے کو ملا. جاتے جاتے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ ہمارے سننے والوں کو ایک مختصر سا پیغام بھی دیں. تمام سامعین, خاص طور پہ جو بچیاں ہیں اور بچیوں کے والدین ہیں, میرا ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی جو ہے وہ تمام طالبات کو جو ہمارے جتنے 15 ڈفرینٹ جو ڈسپلنز ہیں جن میں ہم بی ایس ایم فل یا پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں سمیت شعبہ زولوجی, یہ نہایت پرسکون اور پرامن اور محفوظ ترین ایک جو ہے وہ درسگاہ ہے جہاں پر ان کی بچیاں تعلیم حاصل کر سکتی ہیں, ان کے والدین مطمئن ہو سکتے ہیں, بہترین اساتذہ, بہترین ماحول, ان کی نصابی غیر نصابی سرگرمیوں میں ان کی جو شخصیت ہے اس کو جو ہے وہ گروم جو ہے وہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو یہاں انہیں وہ ہر فیسلٹی ملے گی, دی جاتی ہے جو کہ آگے چل کے مستقبل میں ان کے لیے جو ہے وہ بہترین ثابت ہو سکتی ہے اور وہ خود جو ہے وہ بہترین رہنما بن سکتی ہیں, دوسروں کے لیے موٹیویشن جو ہے وہ اس کا باعث بن سکتی ہیں. لہٰذا طالبات بغیر کسی شک و شبے خوف کے اس پرسکون ماحول میں اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے راولپنڈی وومن یونیورسٹی کو ضرور جوائن کریں, ضرور آئیں, دیکھیں, اور یہاں کی جو خوبصورت ساری ایکٹیویٹیز ہیں, کبھی یہاں فن فیئر ہو رہا ہے, کبھی یہاں پہ ہماری میوزیکل نائٹ ہو رہی ہے, کبھی یہاں سپورٹس گالا ہو رہا ہے, کبھی ٹرپس جا رہے ہیں, کبھی سائنٹیفک سیمینارز ہو رہے ہیں, کبھی کانفرنسز ہو رہی ہیں. تو یہ اپنے آپ کو ضرور یہاں پر اس کا حصہ بنائیں, اس سب میں پارٹیسپیٹ کریں, سیکھیں, سکھائیں, اور یہ سلسلہ ہمیشہ یوں ہی چلتا رہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ کے اسی پیغام کے ساتھ میں اقرا رزاق, ہماری آج کی مہمان ڈاکٹر سمینہ قمر اور ایف ایم پنجاب رنگ کی پوری ٹیم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.